पाकिस्तान के एनर्जी उमूर पर एक एजुकेटेड, इंफॉर्मेटिव, नॉन कम्बैटिव हमारी डिबेट हो रही है। ये ग्रेट डिबेट है। एक जानिब मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, दूसरी जानिब मोहतरम नदीम अब्बासी हैं जो हुकूमत का दिफा कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बेपनाह तजुर्बा है पेट्रोलियम और गैस उमूर पे, एनर्जी उमूर पे। यकीनन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर पेट्रोलियम रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहस का आगाज़ किया था। हमारी जो गैस की रिक्वायरमेंट्स हैं उसका जो पस मंज़र है उसके हवाले से उन्होंने तफसील से इजहार ख्याल किया था और कहा था कि मौजूदा हुकूमत ने जितनी तैयारी करनी चाहिए थी पाकिस्तान की गैस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ख़ास तौर पे उसके ख़रीद के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए, उसके लिए जो टर्मिनल्स बनाने थे या मौजूदा टर्मिनल्स की जो वसअत थी उसको मज़ीद करना था, उसमें तोसी करनी थी, वो नहीं हुई। नदीम बाबर साहब ने अपना जवाब दिया है और इस जवाब के दौरान जो कि हमारे वक्फे से कबल आया, 3 सवालात बुनियादी तौर पे उनके सामने आए थे जो कि मैं दोहराता हूँ और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सामने हम ये रखते हैं। जो अभी बाबर साहब की डिस्कोर्स था उसमें पहला ये बात सामने आई कि 5 साल दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तवील मुद्दती गैस माहिदा कतर के साथ तो किया, मगर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के रिजर्वॉयर्स हैं उसके लिए पूरे 5 साल में एक एक्सप्लोरेशन का एक भी लाइसेंस नहीं दिया, जो कि यकीनन एक बहुत ही ताज्जुब की बात है बकौल उनके कि एक भी एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने फरमाया कि ये जो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कतर के साथ, ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट इस कीमत पे किया गया और यकीनन ये मुख्तसर मुद्दत के लिए क्यों नहीं किया गया, और अगर मुख्तसर मुद्दत के लिए किया जाता तो बाज़ माहिरीन ये समझते हैं कि शायद इस वक्त जो गैस की सूरत हाल है या जो कीमतें हैं, शायद हम आइंदा का जो 5 साल माहिदा अगर ये होता, अगर आइंदा 5 साल के लिए शायद हमें सस्ती गैस मिल जाती। लेकिन ये लॉजिक हमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब बताएंगे कि 15 साल की मुद्दत क्यों रखी गई थी। तीसरा एक सवाल उन्होंने ये बड़ा अहम किया जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया था कि जब टर्मिनल पे गैस आएगी तो उसको आगे पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस चाहिए। नदीम बाबर साहब ने कहा कि इसके लिए GIDC की मद में 250 अरब रुपए जमा किए गए और ये वजारत ख़जाना के पास थे। जब सुई नॉर्दर्न गैस, सुई सादर्न गैस पाइपलाइन ले करने के लिए वजारत ख़जाना गई, साबिक वज़ीर ख़जाना के पास गई तो उन्होंने कहा कि ये पैसे तो ख़त्म हो चुके हैं, आप इसके लिए बोरो करें, जिसके लिए उनको 100 अरब रुपए बोरो करने पड़े और फिर यकीनन उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट है जिससे ये कंपनीज जो हैं उन पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ पड़ गया। 3 मामला शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस नहीं दिया, आपने GIDC की जो रकम जमा की पाइपलाइन के लिए उसको कहीं और इस्तेमाल कर लिया, और इसके अलावा ये कि 15 साल का कतर के साथ गैस का माहिदा क्यों किया। अब माइक आपके पास है, प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। मैंने तो सवाल एक किया था, उसके कोई 10 इल्ज़ामात आ गए, सबके जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। पहली बात ये, टर्मिनल से शुरू करें। अजाफी जो टर्मिनल लगने हैं, आपने सुना कि टर्मिनल बनेंगे, मैं पूछना चाहूँगा कि वो कब तक बनेंगे। हालांकि उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हुकूमत की ना इन्वेस्टमेंट है ना गारंटीज़ हैं। आपने उनको सिर्फ जगह देनी है और पाइपलाइन देनी है, दोनों इस वक्त मौजूद नहीं है, ना जगह दी गई है ना पाइपलाइन है। एक टर्मिनल जो सेकंड टर्मिनल लगा था, उसी कंपनी ने उसके साथ एक और साइट ली थी। वो 2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि वो मर्चेंट टर्मिनल है, अपने खर्चे पे लगाएंगे, खुद ही गाहक ढूंढेंगे, खुद ही LNG लाएंगे, हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। आज 2.5 साल से उनको इजाज़त नहीं मिल पाई कि वहाँ पर काम कर सकें। बाकी कंपनियाँ तो सब भाग चुकी हैं। अब कोई जो लगाएगा, अल्लाह करे लग जाए, मैं तो इसके हक़ में हूँ कि लग जाएँ, लेकिन उनका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है। वो अपने टर्मिनल लाएंगे और ख़ुद ही बेचेंगे। हम पे नदीम बाबर साहब इन मामलात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम लगाना पसंद करते हैं, तो मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। 2 टर्मिनल लगे हैं, उनकी $4,74,000 योमिया उनका पेमेंट होती है, जो हुकूमत पाकिस्तान अदा नहीं करती, वो सारिफ LNG का अदा करता है। ये टोटल पेमेंट जो इन 2 टर्मिनल्स की है, जिसकी कैपेसिटी हुकूमत ने 1200 ख़रीदी है, 1350 मौके पे मौजूद है, इनकी साल की जो रकम अदा की जाती है वो तकरीबन $1,75,000 $175 मिलियन
سال کی ادا کی جاتی ہے. 90 ایک کے ہیں, 85 ایک کے ہیں, تو یہ ایک $175 ملین ادا کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں مشرف دور میں 4 پاور پلانٹ لگے لاہور کے ارد گرد. یہ تقریباً 210 میگا واٹ کے ایچ ہیں, ہر پلانٹ 210 میگا واٹ کا ہے, اور یہ تقریباً 7 سال لگے ان کو مکمل ہونے میں. 2010 میں مکمل ہوئے, اور یہ 7 سال ڈیزل پہ چلتے رہے. جب ایل این جی آئی تو ان کو ایل این جی پر کنورٹ کیا گیا. ایل این جی پر کنورٹ کرنے سے اوسطاً ہر پاور پلانٹ جو ہے وہ $100 ملین کا اس کی فیول میں بچت ہوتی ہے ایل این جی استعمال کرنے سے. یعنی یہ 4 پاور پلانٹ جو ایک ٹرمینل کی 1/4 کیپیسٹی استعمال کرتے ہیں 150 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے, وہ سال کا پاکستان کا $400 ملین فیول کی مد میں بچاتے ہیں. تو آپ حساب لگا لیں کہ 2 ٹرمینل کی ٹوٹل خرچہ $175 ملین, اور ان ٹرمینل میں سے ایک ٹرمینل کی 1/4 استعمال جو ہے وہ آپ کو $400 ملین بچا رہا ہے. یعنی آپ $250 ملین جیب میں ڈال کے گھر جاتے ہیں ہر سال, اور جس دن سے یہ کنورٹ ہوئے اب ڈال رہے ہیں. تو شاہد صاحب یہ بڑا اچھا اس کے علاوہ جواب ہو گیا. ساری کیپیسٹی مفت ہے. یہ جو ٹرمینل کا معاملہ تھا اس پہ جو باقی بھی جواب دے دوں نا, جو آپ نے عرض کیا اس کا جواب دیا, جو ندیم بابر صاحب نے اس کا الجواب دے دیا. میں چاہوں گا کہ ہم ان کویشچنز پہ آ جائیں جو کہ پچھلے کورس میں اٹھے تھے, اس کا آپ نے جواب بھی دیا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ 5 سال تک کوئی ایکسپلوریشن کا لائسنس کیوں نہیں دیا گیا, جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو کیوں نہیں استعمال کرنے کی کوئی کاوش کی گئی. جی آئی ڈی سی کے جو 250 ارب روپے جمع کیے گئے وہ پائپ لائن کے لیے تھے, وہ کہاں چلے گئے, کیسے کہا گیا کہ وہ خرچ ہو گئے, پھر اس کمپنیز کو بورو کرنا پڑا, اور پھر یہ کہ 15 سال کا قطر کا معاہدہ کیا یہ کیوں لاجیکل تھا, وائبل تھا کہ ہم نے 15 سال کا معاہدہ کیا, 5 سال کا یا 10 سال کا نہیں کیا. یہ 3 بنیادی سوالات. جی, تو اب آپ کے $250 ملین بھی آپ کی جیب میں ہر سال پہنچ گیا ہے, اور ایک پورا ٹرمینل آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور دوسرے کا 3/4 بھی آپ کے پاس موجود ہے اپنے ملک کے استعمال کے لیے مفت. صرف ان 4 پاور پلانٹس پر آپ کی بچت جو ہے وہ یہ آپ کو دے رہی ہے. $250 ملین سالانہ آپ کی جیب میں چلا گیا, اور اگر یہ 15 سال یہ اس ٹرمینل پہ چلتے رہے تو $750 ارب آپ کو ان ٹرمینل سے منافع ہوگا. بہترین ہو گیا. بھائی صاحب اب بات آ گئی. جی فرمائیے. جی, اب میں آ جاتا ہوں جی کہ نئی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی. ہم جب آئے تو ایک پالیسی کے تحت 40 جو ایکسپلوریشن بلاکس ایوارڈ کیے گئے تھے. 18ویں ترمیم آ چکی تھی, بہت مشکل کام تھا. تمام پروونسز کو اکٹھا کیا, مختلف پارٹیز کی حکومتیں تھیں, ایک یونیفائیڈ ہم نے جو ایکسپلوریشن ڈاکیومنٹ تھا وہ بنایا, اس پہ سب نے سائن کیے, ان سب نے کام شروع کر دیا. اس میں جو زیادہ تر وہ بلاکس جو تھے, کیونکہ باہر سے کوئی آتا نہیں ہے, پاکستان بیسیکلی یہاں آئل کم نکلتا ہے, گیس نکلتی ہے, اور گیس کم مقدار میں نکلتی ہے. پاکستان میں کسی بڑی فائنڈ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, تو یہاں پر کوئی زیادہ انٹرسٹ اس میں نہیں آتا. تو ہم نے جو بلاکس تھے ان پر ہی کام شروع کیا. ابھی تک وہ سارے بلاکس بھی شروع نہیں کیے جا سکے. یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز بھی رہے ہیں, دیگر ایشوز بھی رہے ہیں. تو نئے بلاکس کو فلوٹ کرنا کوئی مناسب بات نہیں تھی کہ آپ کے پاس آلریڈی اتنے بلاک موجود تھے کہ آپ نے اس کی ایکسپلوریشن مکمل نہیں کی تھی. اس کے باوجود ہم نے کہ تقریباً 20 اضافی بلاکس اور کچھ بلاکس جو ہم نے کینسل کیے تھے ان کو واپس فلوٹ کیا جائے.
اور وہ کیوں فلوٹ نہیں ہو سکے میں پروگرام کے بعد ندیم بابر صاحب کے کان میں بتا دوں گا، کیونکہ کچھ ایسی سینسٹیو بات ہے جو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. بہرحال عوام کے لیے عوام کو نہیں پتہ چلے گا، ندیم بابر صاحب کے کان میں پتہ چل جائے گا کہ 5 سال کوئی نیا ایکسپلوریشن کا یہ کام کیوں نہیں ہو سکا. یہ عوام کو شیئر کرنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بتا دوں. نہیں کامران صاحب، ایکسپلوریشن کا کام جاری رہا. میں نئے لائسنس کی بات کر رہا ہوں. جو 40 بلاک ایلوکیٹ کیے گئے تھے، جی نئی ایکسپلوریشن لائسنسز کی بات کر رہا ہوں. میں یہی ایکسپلوریشن لائسنسز دیے گئے ہمارے زمانے میں جتنے دیے گئے کبھی نہیں دیے گئے. جتنی فائنڈز ہمارے زمانے میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی. اور میری بات سن لیں آپ ٹوکے مت. اس کا بعد میں بابر صاحب آپ سے لے لیں گے جواب. عبائی صاحب کو اس چیز کا کمپلیٹ کر لینے دیں. چلیں، میں نے یہ مان لیا کہ بے پناہ ایکسپلوریشن ہوئی، وہ بہت نئے لائسنسز دیے گئے، ہم اس کا پھر جواب لے لیں گے. یہ فرمائیے گا کہ جی آئی ڈی سی کے لیے جو 250 ارب روپے جمع کیے گئے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے جمع کیے گئے تھے، یعنی کہ پائپ لائنز بچھیں گی، وہ نہیں دی گئی، جس کے بعد ایس این جی اور ایس ایس جی کو کہا گیا کہ آپ جا کے بورو کریں، اس چیز کے لیے جو پیسے لیے گئے تھے وہ کہیں اور خرچ ہو گئے؟ جی پیسے کہیں خرچ نہیں، حکومت پاکستان کے پاس ہیں. جو جی آئی ڈی سی کلیکٹ ہوا ہے، آج بھی کلیکٹ ہو رہا ہے، سارا حکومت پاکستان کے پاس ہے. جی آئی ڈی سی بنیادی طور پر ایران پاکستان پائپ لائن اور جو آپ کا ترکمنستان کی پائپ لائن تھی اس کے لیے تھا، اور اس میں ایل این جی کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی تھا. لیکن جو پائپ لائنز تھیں وہ سوئی ناردرن سوئی سدرن خود ڈالتی ہیں، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ بات شاید بابر صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ انویسٹ کرتے ہیں اس پر ان کو ایک ریٹرن ملتا ہے جو مارکیٹ کے ریٹرن سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو خود بھی کرنا چاہتی ہیں. اور ہم یہ چاہتے تھے کیونکہ ایران کے لیے جو پائپ لائن تھی جہاں ہماری ایک کانٹریکچوئل کمٹمنٹ ہے، اس کے لیے انٹرنیشنل فنڈنگ اویلیبل نہیں تھی، تو اس کے لیے تاکہ پیسے رکھے جائیں تاکہ وہ خرچ کیے جائیں. لیکن وہ ایک علیحدہ پہلو ہے. اگر وہ پیسے استعمال ہو بھی سکتے ان پائپ لائنز پر تو ہم نہ کرتے، کیونکہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کو فائدہ ہوتا ہے مالی طور پہ. اور یہ وہ کمپنیز ہیں جو بھائی صاحب یہ جواب بھی ہم نے مان لیا، آپ نے جو فرمایا وہ میں نے مان لیا. اب یہ 15 سال کا قطر کا لائسنس جو ہم نے ایگریمنٹ کیا قطر کے ساتھ 15 ایئرز، یہ 5 سال کا کیوں نہیں کیا، 10 سال کا کیوں نہیں کیا، 15 سال کا کیوں کیا، اور کیا آج بھی پاکستان کو اس سے فائدہ ہے؟ جی پاکستان کے فائدے کی بات تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جب سے یہ کانٹریکٹ آئے ہیں. قیمت کی بات کر رہا ہوں سر، میں جس قیمت پہ ہم نے کیا کا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی جس قیمت پہ ہم نے کیا، میں بتا دیتا ہوں. بس یہ آخری جواب ہے، اس کے بعد آپ آ جائیے گا ندیم بابا. جی نہیں انہوں نے بہت اور سی باتیں کی، میں بتا دیتا ہوں. قطر کا جو معاہدہ ہے وہ 15 سال کا کیا گیا، اس میں 10 سال کے بعد آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. مگر 10 سال تک آپ پابند ہیں سر؟ 10 سال کے لیے پابند ہیں؟ جی بالکل پابند ہیں. آپ 15 سال بھی معاہدہ رکھیں گے، آپ یقین کر لیں. اب آپ بات یہ ہے جب بھی کوئی ملک، ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ملیں. ہماری ریکوائرمنٹ اس وقت 13 کارگوز منتھ کی ہے. سر پرائس کی بات کر رہے ہیں ہم، پلیز ایک بار پرائس کی بھی بات کر لیں کہ کیا یہ ہمارے لیے فیزیبل، وائبل اور بیسٹ ڈیل تھی ہمارے لیے؟ آج ثابت ہو گیا یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ دنیا میں بیسٹ ڈیل تھی جو لانگ ٹرم تھی. اور اس کی پرائس کا تعین ایک 5 سال کے ٹینڈر سے کیا گیا. 5 سال کے ایک کارگو کا ٹینڈر، ہم نے 2 ٹینڈر فلوٹ کیے ایک کارگو سے. وہاں جو لوس پرائس آئی اس پر جا کر ہم نے 15 سال کا معاہدہ. سر یہ ویژن جو تھا، اس ویژن نے پاکستان کو فائدہ دیا، مالی طور پہ فائدہ دے رہا ہے آج بھی. نمبرز ہیں اگر آپ عنایت فرمائیں. یہ جی جس وقت تک یہ معاہدہ ہے آپ کو اربوں روپے کا بلکہ اربوں ڈالر کا سالانہ فائدہ ہوگا. اب تک فائدہ ہوا ہے سر؟ آج بھی قائم ہوں. کرنٹ فائدہ ہو رہا ہے جی؟ ابھی بھی فائدہ ہوا ہے اب تک جو 5 سال، میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے میرے جی کامران صاحب، جو یہ 4 میں باقی سب چھوڑ دیں، جو یہ 4 پاور پلانٹ ڈیزل پر چل رہے تھے، ان سے آپ کو $400 ملین سالانہ کا فائدہ ہو رہا ہے. سر اس سے سستی نہیں مل سکتی تھی؟ اس سے سستی نہیں مل سکتی ہمیں گیس جس قیمت پہ ہم قطر سے لے رہے ہیں؟ اس سے سستی
جی اس سے سستی نہیں مل سکتی تھی. یہ جس طرح ہر کموڈٹی ہوتی ہے وقت کے ساتھ اس کی پرائس چینج ہوتی ہے, کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے. بس جی اسی لیے ابھی اب آگے بات کریں گے کہ اس سال پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. جی ٹھیک ہے, وہ بالکل کریں گے. ندیم بابر صاحب مطمئن ہوں کہ میں مطمئن ہوں اور میں ہمیشہ اس کا دفاع کر سکتا ہوں کہ جو قطر کا معاہدہ ہے, جو ہم نے تمام پروکیورمنٹ کی, بہترین ہو گئی بات. شاہد خاقان بھائی صاحب اور دنیا کے سستے ترین کانٹریکٹ, بہت اچھی بات ہو گئی. جی ندیم بابر صاحب, یہ 3 آپ نے سوال فارمولیٹ کیے تھے اور یہ بڑے کرٹیکل سوال ہے ہمارے پورے اس جو ہمارا فٹ پرنٹ ہے, ہمارا پورا لینڈسکیپ ہے انرجی کا. جواب عنایت فرمایا شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایکسپلوریشن پہ, GIDC پہ اور قطر کے 15 سالہ معاہدے پہ. جی کامران بھائی, میں آپ کی کلاک کاؤنٹ کر رہا تھا. اس دفعہ شاہد صاحب کو آپ نے 15 منٹ دیے, مجھے اسے 2 منٹ کم دے دیجئے گا. میں 13 منٹ میں ان جوابوں پہ کچھ کامنٹ کر دوں. میں بس میری خواہش تھی کہ کم پہ ہو جاتا, لیکن میں شاہد صاحب کو روک نہیں سکتا. وہ 15 منٹ لیے انہوں نے. بہرحال اینی ویز اب آپ نہیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میں بس حد احترام کہوں گا کہ شاہد صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, لیکن میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. اب لیٹ سٹارٹ ود the ریورس. پائپ لائن کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے. میں نے کمپنیوں کی تو بات ہی نہیں کی. میں نے کہا آپ نے صارف سے 226 بلین وصول کر لیے, اور یہ جو سپریم کورٹ کی ڈیسیشن آئی ہے اگست میں GIDC پہ, اس نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے. جب آپ نے صارف سے وصول کر لیے ہیں تو آپ دوبارہ سے صارف سے کیوں وصول کرنا چاہتے ہیں وہی چیز. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ 226 خرچ نہیں ہوئے, میرا ان سے ایک بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے جو پرانے فائنانس منسٹر تھے وہ باہر جانے میں بھی شاہد صاحب ان کے معاون تھے. میری درخواست ہوگی کہ ان کو واپس لانے میں بھی یہ معاونت کریں, اور وہ ہمیں آ کے بتا دیں کہ وہ پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیں تو وہ پیسے نہیں ملے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی. جس اکاؤنٹ میں, مارکڈ اکاؤنٹ میں وہ GIDC کے پیسے آتے ہیں وہ تو خالی تھا, اور ہماری فائلوں میں کورسپونڈنس ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے مانگے گئے فائنانس منسٹر سے اور انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے, خرچ ہو گئے. اچھا, اس کے تحریری ثبوت ہے, تحریری ثبوت ہے اس کا ندیم بابر صاحب کے 226 چٹھیاں بھیج دوں گا. 226 ارب روپے خرچ ہو گئے. جی آپ دیکھیں, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ مانگے گئے, میں اس کا آپ کو ثبوت بھیج دوں گا, اور انکار ہوا میں اس کا ثبوت بھیج دوں گا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کل اپنے پروگرام پہ چلا لیجئے گا, میں دونوں چٹھیاں بھیج دوں گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں ENP پہ. شاہد صاحب نے اگین بہت اچھی بات کی کہ جی بہت مشاورت کی, 18ویں ترمیم آ گئی. ایکسپلوریشن کی بات کر رہے ہیں آپ. نئے بلاک دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. 18ویں ترمیم کا نئے بلاکس اوارڈ کرنے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں میں وہ بھی آپ کو کل دے دوں گا اس کا پروف. اور اگر انہوں نے مشاورت کر کے ایک نئی پالیسی بنائی تو پھر مجھے بتا دیں وہ کہاں پڑی ہے, کیونکہ آخری پالیسی 2012 کی ہے ان کی حکومت آنے سے پہلے کی. اگر انہوں نے 5 سال مشاورت کی اور کوئی اچھا سا ڈاکیومنٹ بنا لیا مشاورت کر کے, مجھے بتا دیں, میں ان سے معافی بھی مانگ لوں گا اور اپنا اعتراض بھی واپس لے لوں گا. اب آ جائیں قطر کے کانٹریکٹ پہ. قطر کے کانٹریکٹ میں ایکچولی مسئلہ شاہد صاحب کے لیے تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ 10 فروری 2016 کو شاہد صاحب کا اپنا دستخط ہے اس کانٹریکٹ کی اکنالجمنٹ کا. 10 فروری 2016 13.37% کا. اس سے ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد دسمبر میں بڈ سمٹ ہوتی ہے ENI کی, اٹالین کمپنی کی, جو شاہد صاحب نے خود ابھی ذکر کیا کہ ایک کانٹریکٹ ان کے ساتھ کیا. وہ بڈ کے تحت ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے 11ویں-12ویں مہینے میں, اور اس کی قیمت کیا ہے 12%. سو یہ شاہد صاحب نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. 12% کا کانٹریکٹ انہوں نے ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد قطر کے کانٹریکٹ سے کر لیا, اور وہ بھی 15 سال کا اگریمنٹ ہے. میں گنور کے کانٹریکٹ کو چھوڑ دیتا ہوں. سو 10 مہینے کے فرق سے آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا, دوسرا کانٹریکٹ سائن کیا جس کی مقدار 20% ہے. قطر کے کانٹریکٹ میں 5 کارگوز مہینے کے, ENI کے کانٹریکٹ میں 1 کارگو ہے. سو لازماً یہ سمجھ آنی چاہیے کہ قطر کا تو پھر بہتر پرائس ہونی چاہیے, کوانٹٹی بھی آپ زیادہ لے رہے تھے. لیکن ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد بڈ جمع ہوتی ہے شاہد صاحب کے پاس ہی, یعنی کہ حکومت میں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا, 12% کا اگریمنٹ سائن کر لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟
ایگزیکٹلی وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری مارکیٹ پریڈکٹ کر رہی تھی کہ گلٹ آ رہا ہے, پرائسز ڈراپ ہوں گی, اور اس صورتحال میں 10 سال کا پرائس لاک نہیں کرنا چاہیے تھا, میکسیمم 5 سال کا کر لیتے. 15 سال کا کانٹریکٹ ہے, 10 سال کا پرائس لاک ہے. میں شاہد صاحب کی یہ بھی بات تھوڑی میں تصحیح کر دوں کہ 10 سال کے بعد آپ اس کانٹریکٹ سے واک آؤٹ نہیں کر سکتے, آپ پرائس ری نیگوشیٹ کریں گے اس وقت کی مارکیٹ کنڈیشنز کی حساب سے, اور اگر آپ کا اگریمنٹ نہیں ہوتا تو 1 سال اور اسی طرح چلے گا. سو چلیں 11 سال سمجھ لیں. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو شاہد صاحب کے اپنے دور میں یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں 10 سال کی پرائس لاک نہیں کرنی چاہیے تھی, 10 مہینے بعد ثابت ہو گیا, اسے آگے جانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی. سو یہ تو ہو گئی تینوں باتیں جو میں نے سوال کی تھی. شاہد صاحب نے ایک اور بات کی, میں بھی, میرے بڑے بھائی ہیں, میں اس کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ 7 سال وہ 4 پلانٹ ڈیزل پہ چلتے رہے. میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کے پلانٹ کو ڈیزل پہ نہیں چلنا چاہیے, گیس پہ چلنا چاہیے. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ان کو LNG پہ کنورٹ کر دیا. لیکن شاید 2 باتیں یا ان کے علم میں نہیں ہے یا دانستہ طور پہ یہ کہنا نہیں چاہتے. یہ 7 سال نہیں چلے, یہ 1.5 سے 2 سال چلے, اور وہ چلے بھی اس وجہ سے کہ جو گیس ان کو ملنی تھی ان کے کانٹریکٹ کے تحت, وہ انہی کی حکومت میں وہ ان پلانٹس کو دینے کی بجائے فرٹیلائزرز اور ٹیکسٹائل کو دے دی گئی. ان کانٹریکٹس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب ان کی اوریجنل گیس ایلوکیشن ایکسپائر ہوگی تو وہ ایکسٹینڈ کی جائے گی, اور جب تک وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی وہ ڈیزل پہ چلے گا. اب وہ ایکسٹینڈ نہیں کی گئی, وہ 1.5 سال ڈیزل پہ چلے, اور اس کے بعد شاہد صاحب نے بہت اچھا کام کیا, LNG لے کے آئے اور ان کو LNG پہ کنورٹ کیا. میں اسے اگری کرتا ہوں, اب بہت اچھا کام کیا, میرا تو جھگڑا وہ ہے ہی نہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کنورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ LNG نہیں لانی چاہیے تھی. میں تو کہہ رہا ہوں جس سٹرکچر میں, جس پرائس میں, جس کانٹریکٹ کے تحت لائے گئے, اس کے ہم اگلے 10 سال اس کے لیے پے کرتے رہیں گے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ 5 سال کی پرائس لاک کر لیتے, آج یا اگلے سال وہ پرائس ختم ہو رہی ہوتی اور آپ کو اس سے بہتر پرائس مل رہی ہوتی. بے شک آپ وہی کانٹریکٹ رینیو کر لیتے, اسی کو ایکسٹینڈ کر لیتے, بہتر پرائس مل رہی ہوتی. سو یہ باتیں ہو گئی. ایک بات شاہد صاحب نے پہلے کہی, میں آپ نے پورے 15 منٹ نہیں لوں گا, میں صرف 1 منٹ میں ایک اور سوال ہمیں وقت پر جانا ہے, پلیز آپ کے لیے جتنا کوئکلی کر سکتے ہیں کر لیں. صرف ایک مختصر سا سوال. جب یہ پہلا ٹرمینل لگا 28 مارچ کو 2015 کو وہ ٹرمینل کمیشن کر دیا گیا. 1 اپریل 2015 سے اس پہ یہ جو ڈیلی چارج تھا لگنا شروع ہو گیا. یہ اوگرا کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, میرا آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں, آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. 66 سینٹ پر ملین BTU کے حساب سے چارج لگنا شروع ہو گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ 1 اپریل 2015 سے لے کے فروری 2016 تک کا پیریڈ دیکھیں, تقریباً 10 مہینے. اس میں ایک بڑا مزے کا کام ہو رہا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ ہم ٹرمینل کی پوری پیمنٹ دے رہے ہیں, لیکن ہم انڈسٹری کی 33 سے 50% گیس کاٹ رہے ہیں اور CNG کو 50% گیس دے رہے ہیں. ٹرمینل ہم نے لگا لیا, ہم اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں, گیس ہم لا سکتے ہیں, ڈیمانڈ بھی موجود ہے, انڈسٹری کی ڈیمانڈ موجود ہے, CNG کی ڈیمانڈ موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم ٹرمینل کو پیمنٹ کیے جا رہے ہیں, ڈیمانڈ ہمارے سامنے ہے, ہم اس کو گیس نہیں دے رہے؟ وجہ کیا ہے؟ سو میرا یہ سوال ہے شاہد صاحب کے لیے کہ اگر میں صرف یہ 8 مہینے کا پیریڈ دیکھ لوں کہ جو ٹرمینل 33% سے کم استعمال ہوا اور پیمنٹ ہم اس کی کر رہے ہیں پوری کیپیسٹی جو ہم نے کانٹریکٹ کی ہے, اور دوسری طرف کنزیومر کو گیس نہیں مل رہی جو گیس لینے کے لیے تیار ہے, اور صرف اس پیریڈ کا کوئی $25 ملین کا بہت عمدہ ہماری اسپریٹڈ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, بہت ہی دھیمے انداز میں دلائل کے ساتھ, حقائق کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے. یقیناً اس ڈیبیٹ کے لیے واپس آئیں گے, مگر اب اتنا وقت میں نہیں دے سکتا, مجھے کم وقت دینا ہوگا دونوں ہمارے جو مہمانان ہیں ان کے لیے, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.